अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है पीर वकास अली खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला, परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई ख्वाब ऐसी जिसकी ताबीर समझ में नहीं आ रही, तो आप हमारे प्रोग्राम में जनाब कॉल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। आप इसमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। अगर कोई अलामा साहब से बात करना चाहे, कोई पीर वकास अली खालिद साहब से बात करना चाहे, तो बिल्कुल आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल जान सकते हैं, जो कि आपको कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए बताया जाता है। कुरान पाक की आयात, कुरान पाक की सूरतें, अल्लाह ताला के नामों के ज़रिए से, और यकीनन इन्हीं चीज़ों से आप लोगों के मसाइल 100% हल भी होते हैं। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। आवाज आ रही है मेरी आपको? अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी हामिद रशीद। क्या नाम है आपका? हामिद रशीद। बताइए अपना मसला बताइए। जी मेरे ना दांतों में बहुत यानी कि शदीद दर्द है। मैंने 2 दांत में करवा दिए हैं और दूसरे दांतों में अब शुरू हो गया। दांतों में शदीद दर्द है? जी हाँ जी, 2 दांत मैंने निकलवा दिया और दूसरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, और ये काफी दिनों से है। तो आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? जी जी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये मसलन उसने दवाई दे दी, इस्तेमाल किया आपने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने? अच्छा, फर्क नहीं पड़ा। चलें आपको बताते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की है। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको डॉक्टर से ही रुजू करना चाहिए दांत के इस मामले में। आप मेडिसिन लें और इंशाअल्लाह ताला आपको आराम आएगा। साथ में एक आपने जो अमल करना है, सूरतुल फातिहा कुरान पाक की सूरह जो है 11 मरतबा पढ़ के आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़िएगा। सूरतुल फातिहा 11 मरतबा पढ़नी है और 11 मरतबा अव्वल, 11 मरतबा आखिर में दुरूद व सलाम पढ़ के पानी पे दम करके उस पानी को आप पिएं। सुबह भी पिएं और शाम भी पिएं। ये अमल आपने एक गिलास सुबह पीना है, 1 गिलास आपने शाम को पीना है। इंशाअल्लाह ताला ये आज ही से अमल की इब्तिदा कीजिए, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सेहतयाबी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको बताया है पीर साहब ने, आप इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आज ही से आपको इसमें अफाका होगा, दर्द में कमी होगी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक अल्ताफ। मलिक अल्ताफ, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ठीक, मैं लाहौर से। क्या कहना चाहते हैं? मेरा मसला ये है कि कारोबार जो है ना नहीं चल रहा। क्या कारोबार करते हैं? बिल्कुल इतना वो हो जाता है कि एंड पे 99% काम हो जाता है, तो उसके बाद ना एकदम पता चलता है कि काम जो है ना मसला नहीं हुआ। क्या कारोबार करते हैं? या कोई चीज। क्या कारोबार करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है, आपको इस मसले के हवाले से बताते हैं और यकीनन आपके कारोबार की बेहतरी के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको गाइडलाइन देते हैं मलिक अल्ताफ साहब। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मेरे भाई, जब भी आप अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने लगे तो उससे पहले अपनी एक आदत में शामिल कर लें इस चीज़ को कि जितनी आपकी इस्तिताअत है सदका लाजमी दें आप।
جب وہ صدقہ آپ اپنے اس بزنس کی سٹارٹ میں دے دیں گے تو جو آنے والی اگر کوئی مصیبت ہوگی، پریشانی، دکھ یا کوئی تکلیف ہوگی تو رب تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں اس کے صدقے سے اس پریشانی کو دور کر دے گا. اور امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس کاروبار میں، بلکہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا. بھائی آپ صلاۃ و صوم کی پابندی کریں، نمازوں کو وقت پر ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ، آپ کے گھر میں جتنے فیملی ممبرز ہیں سب کو بٹھا لیں، یا آپ بھی اگر اکیلے بھی تلاوت کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت، جو کہ آپ کے وظیفے کا حصہ ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ، پھر رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں. اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ اپنا صدقہ، اس بزنس کا صدقہ لازمی دے دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا اور آپ کا کاروبار، بزنس جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو علامہ صاحب نے سمجھایا ہے ملک الطاف صاحب، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں بہتری بھی آئے گی اور جو پرابلم آپ نے پروگرام میں بتائی ہے یہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں پروگرام میں بالکل کال کر سکتے ہیں، لیکن کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم آپ نے بالکل زیرو پہ میوٹ کر کے کال کرنی ہے، بند کر کے کال کرنی ہے تاکہ آپ کی آواز ہمیں آ سکے. جب آپ کے ٹی وی کا والیوم ناظرین اونچا ہوتا ہے تو ہمیں آپ کی آواز نہیں آتی، جس سے یقیناً بار بار مجھے بھی کہنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو بھی آواز نہیں جا رہی ہوتی تو مناسب نہیں ہے، باقی لوگوں کا حرج ہوتا ہے. ایک اور عرض میری یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو خطوط لکھتے ہیں ہمیں وہ ساتھ میں جوابی لفافہ لازمی بھیجا کریں تاکہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جائے. اسی جوابی لفافے میں جو لوگ جوابی لفافہ بھیجتے ہیں ان کو بالکل جواب دیا جاتا ہے، جن کا جوابی لفافہ نہیں ہوتا، صرف مسئلہ لکھ کر بھیجتے ہیں، ان کو جواب نہیں دیا جاتا. جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عید میلاد النبی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اہتمام کیا جا رہا ہے، چراغاں کے حوالے سے اہتمام کیا جا رہا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ساتھ ساتھ ہم ذکر بھی کریں گے، بات بھی کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کالز کا سلسلہ تو جاری رہتا ہی ہے، وہ جاری رہے گا. جی پیر صاحب. جی اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا ہے. رسول خدا کی آمد کو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. ویسے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار بھی کرنا چاہیں گے شمار نہیں کر سکتے. کسی نعمت پہ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ میں نے بندے پر احسان کیا ہے، میں نے اس کو آنکھیں دی اس پر احسان کیا، اس کو جوانی دی اس پر احسان کیا، اسے حسن دیا اس پر احسان کیا. نہیں فرمایا، ایک چیز کا احسان فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس رسول کی جو آمد ہے یہ مومنین پر احسان ہے. اور احسان کے لیے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. تو جب کسی پر احسان کیا جاتا ہے تو اس احسان پہ، اس احسان کے بدلے میں شکر ادا کیا جاتا ہے. تو جشن میلاد مصطفیٰ منانا، جھنڈیاں، لائٹنگ، چراغاں، درود و سلام، نعت خوانی، یہ کیا ہے؟ یہ اس نعمت پہ شکر ہے جو اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ مولا تیرے اس احسان پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس رسول کا امتی بنا دیا کہ جن کا امتی بننے کی خواہش نبیوں نے کی ہے. انبیاء علیہ السلام ان کی آمد کی دعائیں بھی کرتے رہے، ان کا امتی ہونے کی خواہش بھی کرتے رہے. رب نے مجھ پہ، آپ پہ، دیکھنے والے تمام ناظرین پہ کرم کیا کہ مجھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو رب کے محبوب ہیں، جو رب کے پیارے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کا اظہار کرو، ان نعمتوں کا چرچا کرو. تو جہان نعمت کے اندر سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے کہ جو رب نے یہ حبیب ہمیں عطا کیا، سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس لیے عید میلاد النبی ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی عید نہ ہوتی، یہ خوشی نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی خوشی نہ ہوتی. عید الفطر صدقہ عید میلاد النبی کا، عید الاضحیٰ صدقہ عید میلاد النبی کا. حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں، یہ ساری مہک جو ہے، یہ سارے نظارے جو ہیں، یہ حضور کی آمد سے ہیں. اس لیے اہل ایمان پر احسان ہے تو مومن جہاں ہوتے ہیں وہ حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں. اور خوشی منانے کے لیے
آپ درود و سلام پڑھیں, آپ نعت پڑھیں, حضور کا ذکر کریں, ان کی شان بیان کریں, ان کے فضائل, ان کے خصائل بیان کریں, اور ساتھ ساتھ جو جہاں پہ اپنے گھروں کو روشن کریں وہاں پہ درود و سلام پڑھ کے اپنے دل کو روشن کریں. جہاں پہ آپ اپنی گلی کو روشن کریں وہاں پہ اپنی آنکھ کو روشن کریں. بالکل صحیح, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. ناظرین کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ہیلو, کیا نام ہے آپ کا محترمہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام کیا ہے؟ ہیلو ہیلو, آواز آ رہی ہے میری آپ السلام کو؟ علیکم. ہیلو جی میری آواز آپ سن پا رہی ہیں؟ ہیلو, لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی, معذرت ہی کر سکتی ہوں آپ کی. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی, مجھے تو بڑی کلیئر آپ کی آواز آ رہی تھی. بہرحال آپ دوبارہ سے ٹرائی کیجئے, کافی پروگرام کا وقت ابھی پڑا ہے, موجود ہے, آپ کی کال ضرور مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ناظرین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم آپ نے بند کر لینا اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر کال کرنی ہے جہاں پر سگنلز کا ایشو نہ ہو. سگنلز کے ایشو کی وجہ سے بھی اکثر اوقات بات جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی, جس سے پرابلم یقیناً آپ لوگوں کو بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب کال ملاتے ہیں آپ لوگ تو بعض اوقات نمبر بیزی ملتا ہوگا, بعض اوقات نمبر نہیں ملتا ہوگا, چونکہ کالرز کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ لوگ کال کریں تو کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر لیا کریں. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی, السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ نام میرا نام حافظ ولایت بی بی. حافظ وڑائش بی بی. کوئی چاند کو چاہیے, کوئی وسیلہ نہیں بنتا, غریب بڑا اللہ پاک کوئی ایسا وظیفہ دس دو تو وسیلہ رب کا بنا دے تو صحیح ہو جائے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ کو وظیفہ کس لیے بتائیں وہ وجہ تو بتائیے. محترمہ پوچھئے, آپ کی کال ملی ہوئی ہے. ہاں وظیفہ بتائیں, اللہ پاک اس کو ٹھیک کر دے. کس چیز کا وظیفہ بتائیں آپ کو؟ بند کر, بند رہی کر, بند آگ رہا. گھر کے حالات خراب ہیں شاید آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. بہرحال اسی حوالے سے ہم رائے لے لیتے ہیں. شکریہ آپ کا جی, آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی پیر صاحب, جب بھی آپ کال کریں تو آپ کی توجہ پوری اس طرف ہونی چاہیے تاکہ بتانے میں بھی آسانی ہو اور سننے میں بھی آسانی ہو. آپ ایسا کیجئے, اللہ پاک کرم فرمائے, آسانی ہو. فرائض کی پابندی کریں. فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ یاسین جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا گھر میں معمول بنائیں, اور یہ معمول آپ کا ہمیشہ کے لیے ہو. فجر کی نماز کے بعد گھر کا کوئی فرد بھی سورہ یاسین پڑھے اور انشاءاللہ دعا کرے, اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ لوگوں کے گھر کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. امید اور یقین کا دامن تھام کے رکھیں, یقین والوں کو منزل ملتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کو مقام ملتا ہے. تو فرائض کی پابندی کریں اور اس ماہ ربیع الاول میں درود و سلام کی کثرت کریں. سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی, آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے جو حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میم, میرا نام نائلہ محتاب ہے. نائلہ؟ جی 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 نائلہ, آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لاہور والٹن سے بات کر رہی ہوں. کیا کہنا چاہتی ہیں نائلہ؟ میم مجھے اپنے بچے کو لے کر خواب ایک آیا تھا لاسٹ منتھ نا, کہ ایکچولی میرا بچہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے MBBS کا, اس نے موو کرنا ہے بشکیک سے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے نائلہ, میں سمجھ نہیں پا رہی. خواب آپ سنا رہی ہیں, ذرا دوبارہ سے سنائیے اور اونچی آواز میں بات کریں. ہیلو ہیلو. جی نائلہ, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. آڈیو کا ایشو ہے. میم خواب مجھے یہ آیا تھا, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, لیکن مجھے یہ خواب آیا تھا کہ میرے بیٹے کی شرٹ جو ہے نا وہ ہینگ ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے, ہمارے مسجد کے قاری صاحب آتے ہیں کچھ بچوں کو لے کر, تو میں ان کو چائے سرو کرنے کے لیے نا کچھ جلانا چاہتی ہوں چولہا, کہ میں چائے بنا کے انہیں سرو کروں. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں خواب میں کہ آپ نا ان کے لیے کیک منگوا لیں, میں چائے بناتی ہوں. تو مجھے آگ جلانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, تو میں اپنے بیٹے کی شرٹ اتارتی ہوں اور اس کو میچ باکس سے اس سے جلا دیتی ہوں نا. جلانے کے بعد میں کہتی ہوں یہ تو فوراً جل گئی ہے, اس سے تو چائے بھی نہیں بنی ہے. اور اس کے بعد میں اٹھ گئی ہوں. لیکن میں یہ پریشان ہوں, میرے بیٹے نے ابراڈ جانا ہے اسٹڈیز کے لیے, وہ پاکستان آئے ہوئے تھے,
کیا اس کے راستے میں کوئی ہرڈلز ہیں, کیا پریشانیاں ہیں؟ پچھلے ماہ مجھے خواب آیا ہے اور اس وقت سے میں اب تک بہت پریشان ہوں. کائنڈلی مجھے کوئی گائیڈنس دیجیے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی, آپ کی خواب ہمیں یقیناً سنائی دی ہے. اس حوالے سے ہم رائے لے لیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. کیا کہتے ہیں پیر صاحب؟ جی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے, آپ کی بیٹی نے باہر جانا ہے, پرابلمز اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن وہ دور ہو جائیں گی. کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پرابلمز ہوتی ہیں, انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں, مگر ان کا پراپر حل بھی موجود ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, آپ نے ایک عمل کرنا 7 دن, آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 7 دن آپ نے یا ممیتو کی تسبیح کرنی ہے, 313 دفعہ پڑھنا ہے, یا ممیتو پڑھنا ہے, اور اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرنی ہے. انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اور معاملہ اتنا ایسا خواب نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی عجیب معاملہ ہے, لیکن تھوڑے تھوڑے مسائل تو ہوتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کا سر پہ وار کے صدقہ بھی ادا کریں یا ممیتو کی تسبیح بھی کریں, صدقہ اس کا 7 دن آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں. انشاءاللہ سب کچھ دور ہو جائے گا اور آپ کا بیٹا ابراڈ چلا جائے گا. 7 دن جو صدقہ دینا ہے وہ پیسوں کا دیا جائے, کس چیز کا دیا جائے؟ پیسوں کا دیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کو جس طرح سے سمجھا اور دیا حسب گیا ہے توفیق دیا جائے, 50 روپے 100 جتنا وہ دینا چاہیں وہ دے سکتے. اور وہ کنٹینیو 7 دن کریں, تسبیح بھی 313 دفعہ 7 دن کرنی ہے. ٹھیک ہے, آج ہی سے کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے پیر صاحب نے بتا دیا ہے, یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نائلہ ممتاز, آپ نے جو خواب سنائی, انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی میرا نام بختہ ہے, حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میری امی کی طبیعت صحت نہیں رہتی, وہ وائٹ پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں, کبھی بخار ہو جاتا ہے, آنکھوں کی نظر بھی کم ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ یا کسی نے کوئی تعریف کیا ہے بندش کی ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے اپنی والدہ کا نام بتائیں. شہناز. کیا نام ہے؟ شہناز. شہناز. شہناز صاحبہ کی عمر کتنی ہے؟ جی 7 سال ہے. 60. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ بختاور, آپ نے کال کی. اپنی والدہ کو لے کر اچھے سے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, اور ٹریٹمنٹ, چیک اپ, یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں علامہ صاحب. جی بالکل, چیک اپ کے بعد جو میڈیسن آپ کو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ تو آپ یوز کریں اسی روحانی وظیفے کے ساتھ. آپ نے کرنا کیا, سب سے پہلے تو صلاۃ و صوم کی پابندی کریں. نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں, اگر تو آپ کی والدہ بذات خود یہ وظیفہ کر سکتی ہیں تو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت آپ بلکہ اپنے گھر والے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں, سورہ یاسین قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ لازمی کیا کریں. اور جو وظیفے کا حصہ ہے کہ رات کے وقت جب سب گھر والے مل کے اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں, ہر شخص کام کاج سے فری ہو جائے, تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی والدہ بیمار ہیں تو ان کے لیے وقت نکالیں. تو 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک محفل پاک کو سجا لیا جائے. اس پاک ببرکت مہینے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھا جائے. اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی کثرت کی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور اخیر میں صرف وہی بات میں گزارش کروں گا کہ حسب معمول آپ کی جتنی استطاعت ہے اپنی والدہ کا صدقہ لازمی دیں. اگر آپ کی والدہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کسی کو دے دیں تو ویل اینڈ گڈ, بہت بہتر ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے, جو پیشنٹ ہے وہ خود اپنا صدقہ دیا کریں تاکہ ان پر جو مصیبت ہے, پریشانی, دکھ, تکلیف, بیماری ہے, رب تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے دیے ہوئے صدقے کے بدلے میں ان کی پریشانی کو دور کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنی والدہ کے حوالے سے آپ صدقہ بھی دیں اور پڑھنے کے لیے جو بتایا گیا ہے اس پر بھی عمل کریں. اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, یہ مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بختاور آپ نے اپنی والدہ کے لیے کال کی ہے, اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے انسان کو. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام حامد چیزا, اور میری جو وائف ہے نا جی, اس کے وہ ڈپریشن کا مریض ہے تھوڑا سا. آپ کی وائف ڈپریشن کی پیشنٹ ہیں؟ جی ڈپریشن کبھی کبھی نا, یعنی کہ وہ میڈیسن بھی لے لیتے ہیں, پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ پھر ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتا دیں. وائف کا نام بتائیں, عمر بتائیں. اس کا نام تسلیم. عمر کتنی ہے؟ تقریباً 35. 35. بتاتے ہیں جی آپ کو. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں وظیفہ بھی بتاؤں گا اور ایک چھوٹی سی عرض بھی کروں گا. جی. اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ
کی جو وائف ہیں انہیں چاہیے کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، اس ماہ مقدس میں گھر میں ایک محفل کا اہتمام کریں اور محفل نعت کا درود و سلام کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو تھوڑا بزی کریں، حضور کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، اور محلے والوں کو تھوڑا لنگر بھی آپ کھلائیں، ضیافت جو ہوتی ہے، محفل کا ضرور اہتمام کریں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ساتھ میں جو آپ کو تسبیح ہے وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی جو مسز ہیں وہ پڑھیں، ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، یہ آپ نے ان کو بتانا ہے۔ اور محفل میلاد اور درود و سلام کثرت، یہ نہیں کہ آپ بہت بڑی محفل کریں، 2-4 لوگ خواتین مل کے بھی گھر کے فیملی ممبرز ہی آپ محفل سجا لیں، وہ تو سرکار کا ذکر ایسا ہے کہ چاہے تو 1,00,000 بندہ ہو چاہے ایک بندہ ہو، قبول ہو جائے تو سب کے لیے کافی ہوتا ہے، تو یہ ضرور کیجیے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ڈپریشن سے درود و سلام انسان کو نکال دیتا ہے، درود و سلام کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پیر صاحب نے سمجھایا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، کیا نام ہے جی آپ کا؟ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ غلام حسین بول رہا ہوں غازی آباد لاہور سے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں غلام حسین؟ پہلے آپ یا کال پر بات کر لیں یا فیملی کے ساتھ بات کر لیں۔ پیر صاحب سے بات کر لیں۔ پیر صاحب سن رہے ہیں، آپ بات کریں۔ پیر صاحب سے بات کر لیں۔ جی کیجیے بات جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ سر عرض یہی ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ بات کر لیں، اگر آپ کی کال مل ہی گئی ہے تو آپ بات کر لیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کالرز جو ہیں ان کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوئی ہوتی ہے ادھر ادھر، اور کال جو ہے وہ اسی کشمکش میں، اسی صورتحال میں جو ہے ڈراپ بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے پہلے بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، سنجیدہ کالرز کال کیا کریں اور کال ملا کر کال پر ہی بات کیا کریں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس طریقے سے ہمارا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ آیا تھا صبح، معافیہ میرا نام ہے۔ تھوڑے سے اونچی آواز میں بات کریں۔ لاہور سے بات کر رہی ہوں میں، تو مجھے صبح خواب آیا تھا، میرا ماموں مجھے ملا ہے تو وہ ہمارے گھر ہے، تو ہماری ان کے ساتھ ناراضگی ہے، تو وہ مجھے ہمارے گھر آ کے کہتا ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے علامہ صاحب؟ پیر صاحب آواز نہیں آ رہی جی، ہمیں تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں محترمہ۔ ہیلو، اب آئیے آپ کو آواز؟ جی اب آئی ہے، بتائیں، سنائیے خواب۔ میں نے مجھے خود صبح خواب آئی ہے، تو میرا ماموں آیا ہے ہمارے گھر، ہماری ان کے ساتھ ناراضگی ہے۔ اچھا جی۔ میرے ماموں انہوں نے مجھے ڈیورس کیا ہوا ہے، تو وہ ہم ان کے ساتھ 5-6 سال ہو گیا، ہماری ان کے ساتھ بول چال ختم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ صبح ہمارے گھر آیا ہے، تو وہ کہتا ہے بیٹا میں نے اپنی بیٹی کا تمہیں رشتہ دینا تھا، اس کی بیٹی کا نام شبانہ تھا، تو وہ کہہ رہا تھا بیٹی میں نے اپنی بیٹی کا جہاں بھی رشتہ کرتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہیں بھی نہیں کروانی شادی، میں نے صرف پھپھو کے گھر شادی کروانی ہے، اگر آپ نے کسی اور جگہ میرا رشتہ کیا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے 2 دفعہ کی ہے، تو میں نے کہا چلو ماموں، میں نے آگے سے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آگے سے میری امی بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ خوش ہے، تو ان کے ساتھ خوشی سے بات کر رہی ہے۔ ویسے میری امی ان کے ساتھ نہیں بولتی اور نہ ہی میں بولتی ان کے ساتھ، تو 5-6 سال سے ہماری وہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک یہ خواب پوچھنا تھا، ایک دوسری خواب پوچھنا تھا۔ جب انہوں نے مجھے ڈیورس کیا ہے تو میری نانی جو ہے وہ وفات پا چکی ہے، تو وہ میری خواب میں آئی ہے، تو وہ میں سوئی ہوئی تھی رات کے وقت، تو انہوں نے کہا ہے بیٹا انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں ان سے پوچھوں گی۔ میرے بڑے ماموں کے گھر میری شادی ہوئی تھی، تو چھوٹے ماموں نے مجھے ڈیورس دلا دی تھی، تو وہ میری نانی چھوٹے ماموں کے گھر آ کے کہتی ہے کہ بیٹا انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ٹھیک کیا۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے دونوں خواب جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہیں ہمیں۔ اس حوالے سے ہم رائے بھی لے لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب بتا دیجئے۔ میری بہن آپ سب سے پہلے تو کوشش کریں، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہمارے تعلقات آپس میں ایک وجہ ڈیورس بھی تھی، لیکن آپ اس کی وجہ سے باقی اپنے رشتہ داروں سے، ریلیٹیو سے اپنے تعلقات کو نہ توڑیں، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا يدخل الجنۃ خاطئ، کہ جو آپس کی رشتہ
رشتہ داریاں توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مبارک مہینے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو باقی عزیز و قارب ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ دوبارہ سے قائم کریں. اور جو آپ نے رشتے کی بات کی، اللہ کا کرم، اللہ پاک اپنا کرم کرے گا، اور کوئی بھی ایسا دعا ہے کہ اللہ پاک ایسا کوئی حادثہ نہ ہو. آپ حسب معمول جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ صدقہ لازمی دے دیں تاکہ جو پریشانی ہے وہ پریشانی دور ہو جائے گی اس صدقے کے بدلے میں. اور اگر جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ رشتے کا کہتی ہیں، اور اگر آپ کے گھر والے اس بات پر ایگری ہیں، آپ کے گھر والے جو سربراہ ہیں وہ اس بات پہ رضامند ہے کہ ہو جانا چاہیے، تو پھر استخارے کا طریقہ بے شمار مرتبہ اس سیگمنٹ میں بتایا گیا ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں استخارے کا طریقہ. آپ استخارہ کر لیں تو اگر تو آپ کے حق میں بہتر ہوا تو پھر جو آپ کو خواب میں اشارہ نظر آیا، ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ اپنے خواب کی تعبیر یہاں پہ سنا دیے گا اور پھر ہم اس کا حل آپ کو بتا دیں گے. صرف ان شارٹ کہنے کی مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنا صدقہ لازمی دے دیں تاکہ جو مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے رب تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بتا دیا گیا ہے تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ صدقہ دیجئے، باقی پھر آگے جس طرح سے آپ کو علامہ صاحب نے گائیڈ کیا ہے اللہ خیر کریں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شکر ہے اللہ کا جی. الحمدللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیروزہ. فیروزہ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ میرے سے ناراض ہے، یعنی کہ وہ اس حد تک ناراض ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ فیصلہ دینے کی تک کی بات ہو جائے. جیسے بچوں سے بھی نہیں تعلق ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے وہ مطلب کہ ناراضگی ختم ہو جائے اور وہ گھر میں اپنے بچوں کو بھی سمجھیں اور مجھے بھی سمجھیں. بالکل بتاتے ہیں آپ کو جی. اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. پھر سب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلا تو برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر ناراضگی ہو جائے تو صلح کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور سوری کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ کمی ہوتی ہے. تو مل بیٹھنا، پیار محبت سے آگے بڑھنا یہ بہترین طریقہ ہے. آپ مجھ سے معذرت کر لیں، کسی کو بیچ میں انوالو کر کے بات کو صلح صفائی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے برادرانہ جو مشورہ. سیکنڈ، انشاءاللہ تعالی جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں یہ وظیفہ کیجئے. اللہ پاک کے نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یا ودود و یا اللہ، یا ودود و یا اللہ کی آپ نے ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے. یہ تسبیح اپنا آج ہی سے اس کا معمول بنا لیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اس کے پاک نام کی برکت سے. آپ کے شوہر آپ سے پیار بھی کریں گے، بچوں کو ٹائم بھی دیں گے، گھر کا خیال بھی رکھیں گے، اور ساتھ میں آپ ان سے سوری بھی کر لیں. اور سوری کرنے سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو پیر صاحب نے سمجھایا ہے فیروزہ، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے. سوری. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مریم کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے اپنی والدہ کے بارے میں بات کرنی تھی. ان کو ان کا سر بہت بھاری رہتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں اور رات کے ٹائم نیند نہیں آتی ان کو. کیا نام ہے والدہ کا؟ فرحت. عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر ہے 52. 52. آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا ہے کہ کہیں کوئی ایشو تو نہیں ہے نظر کا یا اور کوئی مسئلہ؟ ہاں جی چیک کروایا ہے ان کو. ویسے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بس سر میں درد اکثر بھاری رہتا ہے سر ان کا. آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں کال کی ہے مریم جی. کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ جی بالکل بہن، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب نماز فجر کو ادا کر لیں صلاۃ الصوم کی آپ پابندی کریں. آپ کی والدہ جب نماز فجر کو ادا کر لیں، آپ جب نماز فجر کو ادا کر لیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور رات عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اپنی والدہ کو پلا دیں، تاکہ جو ان کے سر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کلام پاک کے صدقے سے ان کے اس وہم کو، یا حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ ان کو شفائے کلی عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو علامہ صاحب نے سمجھایا ہے مریم، آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی. آپ کی والدہ کا جو یہ مسئلہ ہے چھوٹا سا مختصر سا یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام ناظرین جو اپنے کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ہمارے پروگرام میں جناب کال کر سکتے ہیں. دروازے کھلے ہیں، پروگرام آپ کے
کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ڈیلی بیسس پر. آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. آپ کو جو مسائل کا حل بتایا جاتا ہے ورد اور وظائف کے ذریعے سے, اس پر عمل بھی بہت ضروری ہے. اکثر اوقات ہم 1 2 یا 3 مرتبہ یا 3 دن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں ہمارا مسئلہ حل ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو یہ نا امیدی جو ہے یہ بری بات ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں محمد عدیل بات کر رہا ہوں ناروال سے. جی محمد عزیز, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پیر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیجئے, سن رہے ہیں پیر صاحب. جی مجھے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا ہے اور مجھے جاب کوئی نہیں مل رہی. خواب سنائیے جلدی سے, اونچی آواز میں. میرے ناروال میں نا, میں 21-22 تاریخ کو ادھر عرس تھا کیا سوات, تو ادھر میں گیا تو ادھر مجھے خواب میں آیا کہ آپ کو نا بہت جلد جاب مل جائے گی اور آپ کا ستارہ بہت بھاری ہے. ٹھیک ہے, یہ خواب آئی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں آپ کو بتاتے ہیں, اس حوالے سے بالکل بتاتے ہیں. محمد عزیز بہت شکریہ آپ کا. محمد عدیل سوری, بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے ہمیں کال کیا. خواب کا مطلب جانتے ہیں ہم جی. دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ یہ خواب ہے, ایسا چیزیں ہیں, آپ کو جاب نہیں مل رہی. دیکھیں, خواب آپ کو آئی ہے اور خواب میں آپ نے دیکھ لیا کہ جاب مل رہی ہے اور ستارہ آپ کا بھاری ہے. دیکھیں, ایک تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ تسبیح آپ کریں, یا عزیزو یا ودودو, یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح آپ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں ستارہ بھاری ہے, خواب میں آپ نے دیکھا ہے نا, انشاءاللہ یہ بھاری نہیں ہے اور یہ بالکل معاملات آپ کے ٹھیک ہیں اور ایک ڈگر پہ چلیں گے. یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح کر لیں, اول آخر درود و سلام پڑھیں 3 بار. اور ایک تسبیح میں آپ کو اور بتانے لگا ہوں, وہ بھی آپ نے کرنی ہے, وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں مختصر ترین وظیفے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اس کے لیے بھی 3 بار درود و سلام اول آخر آپ پڑھیے. بسم اللہ کی تسبیح, یا عزیزو یا ودودو کی تسبیح آپ آج ہی سے کریں, پھر دیکھیے گا دن پھر جائیں گے اور بہت جلد آپ کو جاب مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی پیر صاحب کی جانب سے, آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ. محمد عدیل, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے, محنت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اجمل خان بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ ملاکنڈ سے. مالاکنڈ, کیا کہنا چاہتے ہیں حشمت خان؟ میڈم جی, میرا بیٹا ہے 10 سال کا جی. اس کا تھوڑا جو ذہنی یہ ہے تھوڑا ویک ہے. بیٹے کو کیا ہے؟ سبق پڑھاتا ہے یا قرآن کی یا اسکول کی, تو وہ اس کی سمجھ میں جلدی نہیں آتا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیے, کوئی وظیفہ کچھ بھی ہو تو. اچھا, حافظہ کمزور ہے آپ کے بیٹے کا. بیٹے کی عمر آپ نے بتائی 10 سال, اور نام کیا ہے؟ ابدال خان. اچھا, چلیں بتاتے ہیں آپ کو جی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے جی. علامہ صاحب. میرے بھائی, آپ کے لیے چھوٹا سا عمل ہے, بلکہ ہمارے اس بھائی کے لیے ہے جس کی یہ پرابلم ہے. ایک تو وہ نماز کی پابندی کرے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جب بھی دن میں وقت ملے, جب بھی ٹائم ملے, آپ کا ذکر کرے, آپ کی حمد و ثنا, رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. اور اس کے بعد رات کے وقت ایک تسبیح رب اشرح لی صدری, رب اشرح لی صدری, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا میرا ذہن, مولا میرا سینہ جو ہے یہ میرے واسطے روشن کر دے. جب سینہ آپ کا روشن ہو جائے گا, آپ کا پڑھائی کی طرف آپ کا دل لگ جائے گا, فوکس ہو جائے گا, تو رب تعالیٰ اس کلام پاک کے صدقے سے جو ذہن میں آپ کے, جو آپ کہتے ہیں کہ ذہن چھوٹا ہے, ایک تو عمر بھی آپ کی چھوٹی ہے, اور اس کے بعد آپ کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کلام پاک کے صدقے سے اس پریشانی کو دور کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی, آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام سمینا ہے, میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا نام ہے بیٹا, بیٹے کا کیا نام ہے سمینا؟ محمد عمیر. عمر کتنی ہے؟ 5 سال ہے. کیا کہنا چاہتی ہیں عمیر کے لیے؟ جی یہ نا بولنے میں بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہے, بولنا بہت مشکل سے جاتا ہے.
बोलता है तो बड़ी मुश्किल से बात निकलती है, मतलब कि सांस चढ़ जाता है बोलते, इतनी बहुत थथला के बोलता है, बहुत बड़ा मसला होता है बोलने में। अच्छा मुझे ये बताएं, हकलाने का मसला तो नहीं है उमैर का? जी हकलाता तो नहीं है उमैर? जी वही ऐसा ही है, हकलाने का इशू है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, इस हवाले से हम राय ले लेते हैं, आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। शुक्रिया आपका, आपने कॉल की है जी। इस हवाले से तो एक ट्रीटमेंट भी है, वो भी ये लाजिम करवाएं, अच्छे से डॉक्टर से मशवरा भी करें, जाएं भी साथ में। इसके लिए एक नक्श है वो इनको बना के दे दिया जाएगा। अल्लाह पाक करम फरमाए और इनके बेटा बोलना शुरू करें। आप 313 दफ़ा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। 313 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो पानी अपने बेटे को आप पिलाया करें। वो बेटा आपका पानी पूरा दिन पिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और मामला बेहतर हो जाएंगे और सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और आपका उमैर बेटा बोलना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा जिसका ये हकलाने का मसला है ये भी हल हो जाएगा। और डॉक्टर को भी एक मरतबा चेकअप करवाइए, ये मर्ज जो है वो काबिल इलाज है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी बिल्कुल, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नसीम अख्तर है। कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं आजाद कश्मीर। क्या कहना चाहती हैं नसीम अख्तर? जी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, तो कमर का दर्द है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कोई रूहानी मसला है। और जो भी घर का मतलब बिजनेस है, कारोबार है, सब इस साल तबाह बर्बाद हुआ है। कोई काम नहीं, काज नहीं, बिजनेस नहीं बच्चों का, और मैं परेशान भी हूँ और मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द है। मैंने बहुत इलाज करवाया है पर ठीक नहीं हो रही। लोग कहते हैं रूहानी मसला है। ठीक है, बताते हैं आपको, बिल्कुल बताते हैं इस हवाले से। शुक्रिया नसीम अख्तर, आपने हमें कॉल की है जी। क्या कहेंगे अल्लामा साहब? आपका जो पहला मसला था, आपने अपनी जो कमर के मुतालिक बताया, दुआ अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरी बहन, आपने मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, कुछ बेल्ट्स ऐसी होती हैं या जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो आप यूज़ करें। उसके साथ साथ आप जब नमाज फ़जर को अदा कर लें तो 11 मरतबा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके आपने पी लेना है। एक रूटीन के साथ आपने ये अमल करना है। इसी तरह नमाज इशा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके आपने ये भी पी लेना है। और दूसरा आपका सवाल था कि कारोबारी मसला है। इस साल से हर शख्स बखूबी वाकिफ़ है इस बात से कि कोविड-19 की वजह से जो कंडीशन थी, बल्कि पूरी दुनिया में थी कंडीशन, रब ताला का बहुत ख़ास करम है पाकिस्तान में कि जो मामलात ज़िंदगी हैं वो दोबारा से उसी तरह बहाल हो गए हैं। अल्लाह पाक इस मर्ज़ से हमें जल्द अज जल्द मज़ीद जो है निजात अता फरमाए। भाइयों से गुजारिश है, नमाज फ़जर को अदा करने के बाद वो भी सूरह यासीन की तिलावत करें और नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें। रूटीन के साथ ही अमल करें, लेकिन सबसे पहले सलातो सौम की पाबंदी, फ़राइज़ की पाबंदी, फिर वज़ाइफ पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर, आपके घर वालों पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, आमीन जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनायतुल्लाह बात कर रहा हूँ करोल अलीसन से। जी क्या कहना चाहते हैं अनायतुल्लाह? मैं एक वजीफा लेना चाहता हूँ। वजीफा लेना चाहते हैं? समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। मैं कुछ वजीफा लेना चाहता हूँ, अनायतुल्लाह बात कर रहा हूँ। किस लिए वजीफा लेना चाहते हैं? बस ये काम करते हैं अपना नौकरी के वास्ते, कुछ ये अप्लाई वगैरह। मैं चलो नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं है आपके पास? जी जी ठीक है, बताते हैं आपको, बिल्कुल बताते हैं। शुक्रिया, वजीफा भी बताते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से पीर साहब? और इस हवाले से अर्ज़ है, पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको अच्छी सी जॉब अता फरमाएं, आप मेहनत जारी रखें। साथ में आपने जो वजीफ़ा करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तस्बीह आपने करनी है और सूरतुल वाक़िया मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लें। और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि उसको मोबाइल में भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप दाएं बाएं भी कहीं हो
تو سورۃ الواقعہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ایک بار ضرور پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھی جاب مل جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا ہے پیر صاحب نے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو بہترین اور اچھی سی نوکری جو ہے جاب مل جائے گی، لیکن عمل آپ نے کرنا ہے، پڑھنا آپ نے، اور ادائیگی جو ہے وہ بھی یقیناً آپ ہی نے کرنی ہے، تو ان تمام چیزوں کا ذرا دھیان رکھتے ہوئے آپ عمل کریں، اللہ خیر کریں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی؟ آسیہ۔ آسیہ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے کال کر رہی ہوں۔ اچھا، کیا کہنا ہے آسیہ کو؟ مجھے دراصل یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا اور میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آسیہ، آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے اپنے میاں کا؟ ہاں جی، ہم نے کروایا اور مسئلہ سے بالکل ٹھیک ہے، رپورٹ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ شکریہ آسیہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی میری بہن، آپ رب تعالیٰ کے حضور بھروسہ رکھیں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی رب تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی، ربی حبلی من الصالحین۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ نماز فجر کو جب ادا کر لیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کریں، اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیں، رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ مولا، مفہوم میں سنا دیتا ہوں کہ مولا مجھے تو اولاد عطا فرما پاک و صاف، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ انبیاء کی یہ دعا ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور اپنی اولاد کے لیے دعا طلب کرنا۔ آپ نا امید نہ ہو، اللہ پاک آپ کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں آسیہ، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، دعا بھی کریں، ہم بھی دعا کریں گے، اجتماعی دعا ہوتی ہے ڈیلی پروگرام میں، اس میں بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اونچی آواز میں بات کریں، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی، اپنا نام بتائیں۔ انائزہ ہے میرا نام۔ کیا نام ہے؟ انائزہ۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، جب میں رات کو سوتی ہوں تو خواب آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر؟ چلتی ہی رہتے ہیں ساری رات۔ جب رات کو سوتی ہیں تو آپ کو خواب آنے لگ جاتے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، تو آپ کو جاننا کیا ہے؟ خواب تو یقیناً سوتے ہوئے ہی آتے ہیں نا؟ یہ جانا ہے کہ نیند نہیں نہ آتی، سر میں پین ہونے لگ جاتا ہے صحیح طریقے سے۔ کیا جاننے؟ انائدہ اونچی بولے ذرا۔ نیند نہیں آتی۔ نیند نہیں آتی؟ خواب آتے رہتے ہیں۔ نیند نہیں آتی اور خواب آتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کا مسئلہ۔ سکون نہیں آتا نا، سکون نہیں ملتا دماغ کو سکون نہیں ملتا، تو خواب تو نیند نہیں آتے ہیں یا جاگتے ہوئے آتے ہیں؟ جب لیٹتے ہیں سوتے ہیں تبھی آتے ہیں خواب۔ آپ کو بات سمجھانی نہیں آ رہی ہے، چلیں جہاں تک ہمیں سمجھ میں آئی ہے میری بہن، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی، بات ان کی سمجھ آئی ہے، ان کو نیند نہیں آتی۔ نیند کی ان کو پرابلم ہے، نیند آپ کو پراپر آئے گی تو معاملات اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی ہو بیٹا، آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے اور 7 دفعہ آیت الکرسی چاروں قل پڑھ کے اپنا حصار کریں اور درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں، درود و سلام پڑھیں۔ آپ کو سوتے رہیں، اگر نا خواب آتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کی ہیں، آپ بستر پہ ہیں اور آپ درود و سلام پڑھتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، ایسا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا کہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی اچھے انداز میں ڈیٹیل کے ساتھ پیر صاحب نے آپ کو سمجھایا ہے، اس پر عمل کریں۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی، کیا کہنا چاہتے ہیں شاہد اقبال؟ جی، میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں اور رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں۔ میں دودھ کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ کس قسم کی مشکلات ہیں؟ کہ کوئی یعنی کہ رستہ ہی نہیں مل رہا کاروبار کا، یا کام سیدھا کرنا چاہتے ہیں وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلے اس کا ایکسپیرینس بھی ہے؟
जी नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है, न्यू ही शुरू करना है, लेकिन अच्छा चले ठीक है, आपका सवाल आ गया, इस हवाले से हम राय ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल, आपने हमें कॉल की है। जी अलामा साहब। मेरे भाई अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। दूध का काम कर रहे हैं, एक बात का आप ख्याल रखेंगे तो ज़रूर अल्लाह पाक आपके कारोबार में, आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाएगा, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं। तो आप इस हदीस मुबारक को मद्देनज़र रखते हुए अपने कारोबार को शुरू कर लें। अगर तो आप इस हदीस मुबारक पर अमल करते हैं, आप मिलावट नहीं करते, तो रब ताला का आप पर ख़ास करम होगा। कमी आ जाना, पैसे ज़्यादा आ जाना, पैसों का चले जाना, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हर हाल में रब ताला का जब शुक्र अदा किया जाता है, फिर रब ताला अपने बंदे को थाम लेता है, रब ताला अपने बंदे को गिरने नहीं देता। आप अपने घर पर सलात व सौम की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत, सभी अहबाब मिल बैठ के तिलावत कर लें, नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लें, रब ताला के हुजूर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बेहतर कारोबार भी अता फरमाएगा और उसमें अपनी बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल भी फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है अलामा साहब ने, आप इस पर अमल करें, अल्लाह ताला खैर करेंगे, बरकत डालेंगे अल्लाह ताला। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ज़हरा बात कर रही हूँ लाहौर से। निम्रा जी, निम्रा क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी नंद के सिलसिले में मैंने फोन किया, उनका ना रिश्ता होता है तो वो ना पूरा मुकम्मल नहीं मतलब होता, टूट जाता है ना। अच्छा। और नंद का नाम है तहरीम और डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1997। इनका मतलब बात चलती है और फिर खत्म हो जाती है और ना मतलब शादी तक नहीं बात पहुंचती, पहले ही ना रिश्ते की बात शुरू होती है, साथ ही खत्म हो जाती है, वो किस टाइम तक चलती है फिर खत्म हो जाती है। तो हमें प्लीज काइंडली कोई ना वजीफा बता दें जिससे ना हमारा ये मसला हो जाए और उसका ना किसी अच्छी जगह पे रिश्ता भी हो जाए। चलें बताते हैं आपको। जी शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है ज़हरा, आपके मसले का हल हम जानते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए, आसानी हो आपकी नंद के लिए और उनका रिश्ता हो जाए। या वहाबों की तस्बीह करनी है आपकी नंद ने, उनको आप बताइएगा, आप खुद ना करना शुरू कर देना। आपकी नंद जो है या वहाबों की तस्बीह करनी है, अव्वल आखिर 11 बार दरूद व सलाम पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला जो रिश्ता उनके लिए बेहतर है वही उनका होगा और जहां उनका नसीब है वहीं पे होगा, और जब इंशाअल्लाह होना होगा तब होगा। या वहाबों की तस्बीह करें, अव्वल आखिर 11 बार दरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला सारी रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाएंगी, उनके लिए आसानियों के दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन। जैसे आपको बताया गया है जी पीर साहब की जानिब से, आप इस पर अमल करें, अल्लाह ताला खैर करेंगे। और ये तस्बीह जो बताई गई है ये आपकी नंद ही करेंगी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। हसनैन, हसनैन कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने लंदन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। मेरे हर काम में इतनी मुश्किलात आ रही हैं कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा। हर जो भी काम करता हूँ तो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अब ये लंदन के लिए जो आपने अप्लाई किया था, ये विजिट के लिए किया था, स्टडी के लिए किया था? स्टडी के लिए। स्टडी के लिए किया था, तो ये प्रॉब्लम आ गई है, नहीं बनी बात? नहीं, पहले बन गया था तो अचानक से उन्होंने ना बोल दी। ओके, तो वेटिंग पे लगा दिया। ठीक है। कहते अभी आप वेट करें, तो साल हो गया वेट ही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से हम जान लेते हैं अलामा साहब से क्या कहते हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपको इस नेक मकसद में, अगर आपका मकसद अच्छा है तो इसमें कामयाबी अता फरमाए। ज़ाहिर सी बात है, फ़ौरन जा रहे हैं तो या तो कारोबारी लिहाज से या स्टडी के हवाले से, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। मेरे भाई सबसे बेहतरीन वजीफ़ा तो सभी को यही कहा जाता है कि सलात व सौम। जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है तो मुसीबतें परेशानियाँ तो फिर रब ताला वैसे ही दूर कर देता है, अगर आती भी हैं तो फिर रब ताला अपने बंदे का इम्तिहान ले रहा होता है। आप नमाज फजर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लें अपने घर पे, और नमाज फजर को जब अदा कर लें सूरह यासीन की, नमाज इशा के बाद सूरह रहमान की तिलावत, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ दिन में जब भी वक्त मिले आप फ्री हों तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, रब ताला की हम्द व सना बयान करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा और आपके मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अलामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
पीर साहब आपका भी शुक्रिया, आप दुआ करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या रब्बल आलमीन, इन पुरनूर घड़ियों के वास्ते, मेरे मौला रब्बिउल अव्वल की पुरनूर साअतों के वास्ते, मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का ये महीना और वो घड़ियाँ करीब आने वाली है। मेरे मौला सबको आका दो जहाँ का फैज़ अता फरमा, सबको आका अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमा। मेरे मौला रब्बिउल अव्वल की इन पुरनूर घड़ियों के वास्ते जो कॉलर्स प्रोग्राम का हिस्सा बने, मेरे मौला तमाम के मसाइल को हल फरमा दे। मेरे मौला आका दो जहां की आमद का वास्ता, मेरे मौला रब्बिउल अव्वल ये ऐसी बहार आई कि खजा जाती रही, मेरे मौला ऐसी बहार आई कि जुल्मतों का खात्मा हो गया, जबर का खात्मा हो गया, वहशतों का खात्मा हो गया। मेरे मौला रब्बिउल अव्वल किस बहार के वास्ते सबके घरों में बहार आ जाए। मेरे मौला जो जो हमारे साथ दुआ में शामिल है, कोई बीमार है तो उसको मेरे मौला सेहत याबी अता फरमा, कोई जिस्मानी अमराज का शिकार है सेहत अता फरमा, रूहानी अमराज का शिकार है सेहत अता फरमा। मेरे मौला जो दुखी हैं उन तमाम दुखों को दूर फरमा दे, सबको सुख अता फरमा। मेरे मौला जो नाइतिफाकी घरेलू झगड़ों का शिकार हैं, मेरे आका के तो फैज़ सबके घरों में सुकून अता फरमा, सबकी जान माल इज्जत आबरू की खैर फरमा। मेरे मौला जो बेरोजगारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आका दो जहां की आमद के सदके मेरे मौला सबके रिस्क में बेपना बरकतें अता फरमा। मेरे मौला जिन्हें औलाद की तमन्ना है उनको औलाद अता फरमा, जिन्हें बेटों की तमन्ना है उनको बेटे अता फरमा। मेरे मौला जिनको औलाद अता फरमाई उनको वालिदैन का फरमा बरदार बना। मेरे मौला आपस में इत्तिहाद और मोहब्बत से जीने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला सबके रिस्क में बेपना बरकतें अता फरमा, सबको ज़हनी सुकून अता फरमा, इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा, जिंदगी में मेरे मौला सुकून अता फरमा, अपनी बंदगी का नूर अता फरमा, आका दो जहां का सच्चा इश्क अता फरमा। मेरे मौला आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा। कोह नूर टीवी की ये टीम जो इस्तिखारा प्रोग्राम पेश करती है, मेरे मौला इनको अजर अजीम अता फरमा, इनको अजर अजीम अता फरमा। जो जो इसमें शामिल होते हैं उनको अपनी शयान शान मेरे मौला अजर अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।